अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात आज़ादी के साथ मैं आपका मेज़बान सफदर हुसैन और आज मेरे साथ मेरे शो में मौजूद हैं सरदार मोहम्मद शबीर साहब। बुनियादी तौर पे इंसानी हकूक़ के हवाले से शोहरत रखते हैं और बलदियाती निज़ाम का भी हिस्सा हैं और बहुत सी तारीफ़ें हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में सरदार साहब आप ख़ुद ही थोड़ा-सा अपना तारुफ़ करवा दें तो ज़्यादा मौसर होगा मेरे ख़्याल में। जी, बहुत शुक्रिया सफदर साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ मुझे दावत दी और हम दोनों कुछ वक्त के लिए कुछ ऐसी बातें करेंगे इंशाल्लाह। जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से बेसिकली तो ये होता है कि जो इंसान हैं उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं हकूक़ हैं क्या? हैं क्या और किस तरह से कोशिश करनी चाहिए अगर नहीं है। मेरा ताल्लुक़ तो गलियात से है सही। और मेंबर ह्यूमन राइट्स कमीशन हूँ। इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान से प्रोग्राम भी करता हूँ। इस दफ़ा बलदियाती इलेक्शन में भी मुंतखब नुमाइंदा भी हूँ वहाँ से। फिर अपनी जो विलेज कौंसिल है जहाँ से मैं जनरल कौंसलर मुंतखब हूँ, तो उसकी जो कमेटीज़ हैं, पुलिस अमन कमेटी है, तरक्यात की जो कमेटी है और इसके अलावा जो रेवेन्यू कमेटी है, इन 3 कमेटियों का मैं चेयरमैन भी हूँ। ज़बरदस्त। तो मोस्टली इसी हवाले से काम करता हूँ। आपका काम का जो दायरा कार है। अच्छा सरदार साहब, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंसानी हकूक़ के हवाले से, शहरी हकूक़ के हवाले से। सर, ज़ाहिर है एक रियासत का तसव्वुर जो है वो हकूक़ के फ़राहम करने में और उसको उसका क्या कहते हैं हिफाज़त करने के ऐसे ही ऐसे मुनहसर है। जब हम शहरी हकूक़ की बात करते हैं तो एक आम शहरी को क्या हकूक़ हासिल होते हैं? गवर्नमेंट किन बातों की पाबंद होती है या रियासत किन बातों की पाबंद होती है और एक फ़र्द की क्या उसमें फ़राइज़ होते हैं? बिल्कुल सफदर साहब, बड़ा अच्छा एक सवाल है। बुनियादी तौर पे हमारा सबसे बड़ा मसला जो मैं समझता हूँ या जो मैंने देखा है अपने आसपास, हमें अपने हकूक़ का ही पता नहीं। मतलब ये चीज़ बुनियाद आ जाती है ना कि यार ये चीज़ मेरे हक है, नहीं है, इस पे देखें, एक होता है इंसानी मुआशरा, एक जंगल है। आम तौर पे एक आपने वो सुना होगा कि जंग का कानून जंगल का कानून क्या है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है कतवर है। वो जनाब उसका हक है और जो ताकतवर नहीं है उसका तो जीने का हक भी नहीं। नहीं है। जब हम इंसानी मुआशरे में आते हैं तो यहाँ जो सबसे बुनियादी हक है, जान, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, ये तो एक बुनियादी इकाई आ गई। ये एक बुनियादी इकाई आ गई कि आपको एक इंसानी मुआशरे में, जिस मुल्क में, जिस भी हुकूमत के तहत या जिस जगह भी आप रहते हैं, वहाँ पर आपको उस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, जो भी वहाँ पर सिस्टम है उसकी ज़िम्मेदारी है कि सबसे पहले तो आपको जान, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। फिर दूसरे नंबर पर यह है कि आपके साथ कानून के मुताबिक कुछ भी है। यहाँ तक भी आता है कि अगर आप मुजरिम भी हैं तो उसके लिए भी कानून है। ये नहीं कि मुजरिम मतलब कानून वो दायराकार है जिसके अंदर सब कुछ अपना अपना एक्ट करना है, रियासत ने भी करना है और एक फ़र्द ने भी करना है। जी बिल्कुल, आपने भी, अगर आप एक आम इंसान हैं तो एक कानून के दायरे के अंदर रह के आपको जो आज़ादी दी गई है उसके मुताबिक बोलने की, सुनने की, किसी भी एक्ट की उस कानून के अंदर रह के करनी। अच्छा, इसी तरह जो ममलिकत है, जो हुकूमत है या उसके जो इदारे हैं, जितने भी पुलिस है, रेवेन्यू है, एजुकेशन है, जो कोई भी जहाँ बैठा हुआ है ना, उनके अपने कानून बने हुए हैं। सही। उस कानून के अंदर रहकर हर आदमी एक्ट करेगा, दायरेकार उनके लिए दायरा कार है। तो ये सबसे बड़ा जो एक इंसान का हक है कि उसके साथ पहले नंबर पर मैंने आपको बताया कि जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत। ठीक है। दूसरे नंबर पर कि हर इंसान ये हक रखता है कि उसके साथ कानून के मुताबिक, जो कानून इजाज़त देता है, एक बंदा है उसको किसी जगह पुलिस रोकती है या पुलिस थाने में बुलाती है या वो रेवेन्यू में जाता है या वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाता है, तो जो उसका कानून कहता है उसके मुताबिक उसके साथ रवैया ठीक है। होना चाहिए। किस बात में वो कन्विक्ट है, किस बात का उस पे इल्ज़ाम है या उसके साथ क्या मसला है? क्या मसला है वो फिर इसके बाद आगे हम आ जाएँ तो बुनियादी बहुत सारी मकसद, उसको पानी पीने के लिए साफ़ पानी, उसको अच्छी तालीम, उसको सेहत, इस तरह से ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, तो ये सब उसका एक हक है। एक जो नॉर्मल इंसान को एक मुतमद्दन माशरे में रहने के लिए जो ज़रूरियात हैं वो रियासत का हक था। रियासत का और फ़र्द का क्या हक बनता है रियासत पे? देखें, फ़र्द का हक ये है कि एक तो ये कि उसने भी कानून की पाबंदी करनी है, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि जो भी रियासत के अगेंस्ट कोई चीज़ जाती है, वो कभी भी, चूँकि रियासत ने उसको देना है ना, जो कानून के तहत जो उसके हकूक़ हैं, तो उसका भी सबसे पहला हक ये है कि ख़ुद भी वो कानून की
پابندی کرے گا. مقصد اگر میں ایک عام آدمی ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس والا یا یہ فلاں محکمے والا یا اس کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی یا اس کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی جو ہے میرے ساتھ وہ تمیز سے بات کرے یا میرے یا ایک چیز ہوتی ہے نا سردار صاحب کہ ایک سرونٹ بیٹھا ہوا ہے، ایک افسر بیٹھا ہوا ہے، پہلے تو سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ وہ ہے کیا. ایسے ہی ہے. ظاہر ہے کرسی تو بڑی ظالم چیز ہے، وہ ایسے- ہماری اسٹوڈیو کی کرسی ہو یا کسی ایم پی ایم این اے کی ہو یا کسی ایس ایچ او کی ہو، تو ظاہر ہے کرسی کا تو ایک الگ وہ ہے. ایسے ہی لیکن ایک جو سول سرونٹ بیٹھا ہوا ہے وہ ہے کیا؟ دیکھیں نام سے ہی جیسے آپ نے کہا سول سرونٹ سول سرونٹ یا ایک منتخب نمائندہ ہے. دیکھیں منتخب نمائندہ اور سول سرونٹ میں تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیں منتخب نمائندہ جو ہے وہ ووٹ لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ اس کے اوپر یہ ان ووٹرز کا حق ہے کہ وہ ان کی بہتری کے لیے جس مقصد کے لیے اس نے جو ان سے وعدے کیے تھے اپنے الیکشن مہم کے دوران کہ میں یہ چیز بہتر کروں گا، میں یہ چیز بہتر کروں گا، آپ کے لیے یہ کروں گا، آپ کے لیے یہ کروں گا، تو اس کا یہ عوام کا حق ہے اس پر کہ وہ ان کی بہتری کے لیے پورا کرے. لیکن سر ہم ان وعدوں پہ پھر کبھی بات کریں گے، کیونکہ یہ وعدے بنیادی طور پہ ان کے بنیادی ان فرائض میں شامل نہیں ہیں. ہمارے جو ایم پی ایم این اے یا سسٹم ہے ان کا مقصد کچھ اور ہے، لیکن یہ گلی نالی ان کے مقصد ہے. پھر جب ہم منتخب نمائندے کہتے ہیں اس میں بلدیات سے لے کر اوپر تک آتے ہیں، تو ہر ایک کا بلدیات کا اپنا ایک ان کا طریقہ کار ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. صوبائی اسمبلی آ جاتی ہے، ان کا اپنا ہے، اور پھر قومی، پھر سینٹ، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے نا. جو بلدیاتی بیسیکلی جو ہماری جمہوریت کہلاتی ہے اور ہمارے جو آئین ہے، آئین کے اندر واضح طور پر یہ چیز ہے کہ ایک لوکل باڈیز سسٹم ہونا چاہیے، بقیاتی ایک نظام ہونا چاہیے. جو آپ کی ترقیات ہے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ بنیاد سے چلتی ہے اور بلدیاتی نمائندے اسی گاؤں کے اسی علاقے کے ہوتے ہیں، وہ بھی انہیں پہچانتے ہیں، وہ ان کو وہاں کی مشکلات بھی پتہ ہوتی ہیں. تو بنیادی طور پر یہ ان کا کام ہے. یہ صوبائی اسمبلی والوں کا کام ان کے کچھ اور ہے، ایسا ہے کچھ اور ہے. بالکل. پھر قومی میں چلے جائیں ان کا کچھ اور ہے. اور بالکل. لیکن یہاں پر آج تک اگر یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی کہ ہم اس پہ پہ بات کرتے ہیں. اچھا سر، ایک حق سرات کر دی گئی، وضاحت کر دی گئی کہ بھائی آپ کا یہ حق ہے اور میرا یہ حق ہے، یہ ہمارے درمیان ایک حد فاصل ہے، ہمارا آئین، یہ قانون جو بنا ہوا ہے. اب مجھے ریاست میرا حق نہیں دیتی، اب میرے پاس کیا کون سا راستہ ہوگا میں اپنے حق کو حاصل کروں؟ ظاہر ہے میں ڈانگ بھی نہیں مار سکتا، اب وہ دور بھی نہیں رہا نا. تو ہمارے پاس کون سے راستے بچتے ہیں کہ ہم اپنے سپوز تعلیم کا مسئلہ ہے، پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، سڑک کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، تو میں اس کو کیسے اپنے حق کو حاصل کر سکتا ہوں؟ دیکھیں اس میں اس وقت جو میرے خیال میں تو جو زیادہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. فرض کریں اگر میرے گاؤں میں کوئی اسکول ہے تو اس میں تعلیم کا معیار کیا ہے، وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کس کس نے سوچنا ہے اور کہاں کہاں پر جا کر بات کرنی ہے، کس نے عمل کرنا ہے، کس نے سوچنا ہے اور کس نے عمل کرنا ہے. اکثریت میں جو ہمارے لوگ ہیں خاص کر دیہی علاقوں میں انہیں اس بارے میں اکثریت میں اچھے لوگ بھی ہیں، وہ اس بارے میں احساس بھی رکھتے ہیں، سوچ بھی رکھتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، لیکن اکثریت کی اس طرف سوچ نہیں ہوتی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو فیلڈ ہے جس پر میں زیادہ فوکس کرتا ہوں یا کام کرتا ہوں وہ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کوئی قانون کی عملداری، کرمنل پروسیجر کی عملداری نہیں ہے. اب آپ اگر یہ سوال کریں کہ میں نے اس پر فوکس کیوں کیا، تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ تقریباً 95% لوگوں کا کسی نہ کسی حوالے سے تھانے سے واسطہ، مطلب جو ریاست اور شہری کے درمیان ایک پہلا واسطہ ہے وہ تھانہ ہے. اور انسان یا پٹوار خان انصاف کی اور قانون کی بات کریں بالکل، تو جو بنیاد ہے، بنیادی اکائی جو ہے وہ تھانہ ہے. کسی بھی حوالے سے ضروری نہیں کہ آپ کسی جھگڑے کی وجہ سے ہی تھانے جائیں، ضروری نہیں کہ کسی تنازع کی وجہ سے آپ تھانے جائیں، آپ کو کسی ویریفیکیشن کے حوالے سے بھی جانا پڑ سکتا ایک ہے. ادنا سے مسئلے سے لے کر ایک سنگین مسئلے تک پہلا آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ تھانہ ہی ہے. اچھا، جو ہم پولیس ایکٹ دیکھتے ہیں یا جو کرمنل پروسیجر ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے، اور عام طور پر ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ایک تھانہ یا ایک پولیس جو ہے وہ ایک امن کی جگہ ہونی چاہیے، ایک پروٹیکشن کی جگہ ہونی چاہیے. ایک شخص جب تھانے میں جائے تو اپنے آپ کو محفوظ کہ وہ ریاست کے ہاتھوں میں آ جائے. سمجھے، یا اگر کچھ پولیس والے وہ کسی پریشانی میں ہے اور پولیس آ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے. اچھا ایسا ہے بھی،
میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں رات کو ہم آرام سے سوتے ہیں، پولیس والے گشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں چوری ڈاکے یہ کم سے کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جتنی مجرمانہ سرگرمیاں ہیں خفیہ ہوتی ہیں، ہمیں سر عام نہیں ہوتی۔ ہاں اس کو روکنے میں تھانے کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن دوسری طرف ایک عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی مسئلے میں اگر تھانے جاتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک کرمنل پروسیجر ہے کہ جی ایک آدمی تھانے میں آیا، اس نے اپنی ایک رپورٹ کرنی ہے تو اس رپورٹ کو لکھا جائے گا، لکھنے کے بعد پھر اس کی انکوائری ہوگی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر اس نے غلط رپورٹ کی ہے تو اس بندے کے خلاف ایک باقاعدہ طریقے ٹھیک آیا ظاہر انکوائری کے بعد، اور اگر صحیح ہے تو جس کے خلاف ہے اس کے خلاف تھانہ جو ہے یا جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں وہ کارروائی کریں۔ یہاں سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ کسی پولیس ایکٹ یا کسی کرمنل پروسیجر کی کسی تھانے میں کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے۔ فرض کریں آپ ایک طاقتور آدمی ہیں، آپ ایک زوراور آدمی ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ تھانے کا رویہ پروٹوکول کچھ اور ہوگا اور ہوگا، ان کا ریئیکشن، ان کی رپورٹ یا جو بھی چیز ہوگی اور ہوگی۔ اور آپ اگر ایک عام آدمی کے طور پہ جاتے ہیں اور آپ اپنی رپورٹ کرتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے جاتے ہیں تو اس صورتحال میں ان کا رویہ جو ہے، ان کی جو رپورٹ ہے، ان کا پروٹوکول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اس سے یہ ہمارا کوئی سماجی رویہ نہیں ہے دیکھیں بالکل سماجی رویہ جس کے لیے کوئی انسانی میرے خیال میں ہمارے کچھ وہ جو ذہنی سوچ ہے وہ شاید صدیوں پرانی ابھی تک چل رہی ہے۔ دیکھیں صدیوں پرانی ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یہاں تو ایسا بھی تھا نا کہ جب ہمیں تو زیادہ بطور بحیثیت مسلمان اگر ہم لیں، بحیثیت انسان، دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، ایسے ممالک ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کے یہاں جھوٹ سے نفرت کی جاتی ہے۔ وہ ان کی بائی ڈیفالٹ اچھا، ان کے وہاں یہ ہے کہ آپ کسی بھی کام کے لیے جائیں گے تو ایک پروسیجر کے تحت اس میں آتے ہوں گے تو آپ کا کام ہوگا، پروسیجر کے تحت آپ نہیں آتے ہوں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ اب اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جی صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ آپ کے یہاں کسی پروسیجر کا جب امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے، دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروسیجر کی امپلیمنٹیشن اس لیے نہیں ہوتی کہ جب کوئی جواب دہی نہیں ہوتی۔ میں اور آپ یہاں بیٹھ کر ایک بات کر رہے ہیں، ہمیں اگر اس بات کا احساس ہو کہ یہ آن کیمرہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایک ریکارڈ ہو رہی ہے، کل مجھے اس بات کا کسی جگہ کہیں جواب دہی بھی دینی پڑ سکتی ہے تو ظاہر ہے میں سوچ سمجھ کے بات کروں گا۔ لیکن اگر میرے ذہن میں یہ بات ہو کہ میرے مجھے کون پوچھتا ہے تو میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں یہاں پر۔ اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو ایک انسان کے لیے سب سے پہلی جو جگہ ہوتی ہے تحفظ کے لیے یا اپنی درخواست کے لیے، اپنی رپورٹ کے لیے، وہ تھانہ ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، مقصد ڈی پی او صاحب کا آفس ہے، ٹھیک ہے، وہ مینیج کر رہا ہے ساری چیزوں کو، وہاں کوئی بھی آدمی جا کے اپنی ایک درخواست دیتا ہے وہ اس کو بھی مینیج کر رہے ہیں، وہ تھانوں کو بھی مینیج کر رہے ہیں، ان کا سسٹم بھی مینیج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آئی جی صاحب ہیں، ڈی آئی جی صاحب ہیں، لیکن اصل عام آدمی کا جو کام ہے، اصل عام آدمی کا جو واسطہ ہے وہ تھانے سے پہلا جو تھانہ پڑتا ہے۔ اس حوالے سے خود افسران بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تھانوں کے معاملات اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے ہونے چاہیے، عام آدمی کو اس طرح سے تحفظ حاصل نہیں ہے جان مال کا جس طرح سے تھانے میں ہونا چاہیے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک آئی جی صاحب نے یہ پروپوزل دی تھی اور اس پر کام بھی ہوا کہ جی تمام تھانوں میں سی سی ٹی وی کیمراز لگائے جائیں، ٹھیک ہے، سی سی ٹی وی کیمراز لگے بھی کہ مانیٹرنگ کی جا سکے تھانوں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود افسران بالا بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تھانوں کی مانیٹرنگ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ سب اچھا نہیں ہو رہا، سب اچھا نہیں ہو رہا۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی مثال لیتا ہوں کہ میرا جو کام ہے اور جو میں نے اپنے خود آبزرو کیا ہے، مقصد ایک آدمی کے خلاف ایک مقدمہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے خلاف رپورٹ ہوتی ہے جھوٹی اور وہ مقدمہ ہو جاتا ہے۔ وہ مقدمہ نہ صرف درج ہوتا ہے، ایف آئی آر نہ صرف درج ہوتی ہے بلکہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد پٹ ان کورٹ بھی ہوتی ہے اور کورٹ میں بھی مقدمہ چلتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مقدمہ درج کرنے والا ایک اے ایس آئی یا ایک سب انسپیکٹر یا ٹھیک ہے، اس نے درج کر دیا، اس نے دفعہ بھی لگا دیے، اس کے بعد میڈیکل ہوا، وہ شعبہ تفتیش میں چلا گیا۔ اب تفتیش والے کی بھی اتنی جو میں نے دیکھا ہے کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ میڈیکل رپورٹ پڑھ سکے، وہ ان ٹیکنیکلٹیز وہ ان مکھی پر مکھی مارتا اس کی، یعنی جو میری آبزرویشن ہے اور میں اس بات کو پروو بھی کر سکتا ہوں کہ جو تفتیش ہے اس کی اس طرح سے ٹریننگ تربیت نہیں ہو رہی کہ وہ ساری چیزیں پیچھے وہ نہیں ہے بالکل۔ وہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر میں کسی کے بارے میں اپلیکیشن دیتا ہوں تو اس اپلیکیشن کی ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ میں ایف آئی آر درج ہو، یہ آپ کا خود کرمنل پروسیجر کہتا ہے کہ ایف آئی آر فوری طور پر درج ہونی چاہیے، خاص انفارمیشن رپورٹ جو ہے
وہ درج ہونی چاہیے. اب اس فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کی ایک انکوائری ہونی چاہیے. اس انکوائری کے بعد اس میں کیا ہے، فرض کریں کوئی آدمی زخمی ہے. اب وہ جب زخمی ہے تو اس کی ایف آئی آر رپورٹ ہوگی پہلے، پھر اس کا میڈیکل ہوگا. اچھا میڈیکل کے بعد پھر جب تفتیش کے پاس وہ جاتی ہے، صحیح ہے انویسٹیگیشن میں انویسٹیگیشن والے پھر موقع پر جاتے ہیں اور ایک نقشہ موقع بناتے ہیں. اب یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں کسی بھی مقدمے کے لیے: ایف آئی آر، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، میڈیکل رپورٹ اور نقشہ موقع. آپ کا پورا جو کیس ہے وہ اس کو بیس کرتا وہ ان 3 چیزوں پر بیس کرتا ہے. تو جو انکوائری افسر ہے، جو تفتیشی افسر ہے، اس کو سب سے پہلے تو بیٹھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ جی یہ رپورٹ ہوئی ہے، جب اس کے پاس چیز آ گئی، یہ اس کی میڈیکل رپورٹ اور یہ نقشہ موقع ہے، ان کا کتنا آپ اس میں کچھ لنک بنتا ہے نہیں بنتا ہے، اس سے لے کر آگے چلنا چاہیے. وہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے، یعنی کوئی سر استغاثہ جو بنتا ہے ہمارے یہاں ظاہر ہے وہ پولیس بناتی ہے، اور شاید ہمارے پاس اس وقت فیکٹس اینڈ فگرز موجود شاید آپ کے علم میں ہوں کہ گزشتہ یا 1-2 سال پہلے جو رپورٹ جاری تھی وہ بڑی تشویشناک تھی کہ اکثریت جو کیسز تھے وہ استغاثہ کے جو بنائے گئے کیسز تھے وہ عدالتوں میں جا کے باہر ہو جاتے ہیں. جی اس کی وجہ یہ ہے نا، دیکھیں میری اکثر افسران سے یہ بات ہوتی ہے، ہم یہاں یعنی کسی پر تنقید کرنے کی غرض سے نہیں، بالکل ہم کمزوریاں بتا رہے ہیں. یہ کمزوریاں ہم افسران کو بھی بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کے تھانے میں یہ کمزوری ہے، آپ کی تفتیش میں یہ کمزوری ہے. ٹھیک ہے نا جی. بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایف آئی آر جو ہے ودن 1 آور ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایک ایف آئی آر کے لیے ہفتوں جو بھی درخواست دہندہ ہے، کمپلیننٹ ہے، وہ جوتے گھسنے پڑتے ہیں، اسے ہفتوں مہینے بھی لگی. خود ذاتی طور پر میں اس کا یعنی مجھے بالکل کہیں نہ کہیں آپ کو عملی طور پہ تو ہر ایک انسان تجربہ ہے کہ کوئی بھی ایک ایف آئی آر جو آپ بالکل صحیح طور پر، آپ جب صحیح ایف آئی آر کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار میں پیسے کیوں دوں، میرے تو بالکل صحیح رپورٹ ہے، لیکن اس کو اتنا لٹکایا جائے گا کہ بعض اوقات اس ایف آئی آر کے لیے مہینوں لگ جاتی. اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک جھوٹی ایف آئی آر وہ ودن 1 آور اس ایف آئی آر کو، اور اس کے پس پردہ جو وجوہات ہیں شاید وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، لیکن ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتے اس کے. دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی جواب دہی نہیں کسی جگہ پر. فرض کریں ایک تفتیش والا افسر یا ایک تھانے والا، کوئی بھی ایک پولیس پوسٹ والا، کوئی پولیس والا جو ہے وہ ایک غلطی کرتا ہے، کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہے یا کسی بھی. اب وہ کیا کرے گا کہ وہ ایک اپلیکیشن لکھ کر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو دے گا. اب یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو ڈی پی او صاحب ہیں، ان کا جو کمپلین سیل ہے، یا ڈی آئی صاحب کا اگر کوئی کمپلین سیل ہے، یا آئی جی صاحب کا کوئی کمپلین سیل ہے، تو آپ اگر پولیس ایکٹ دیکھیں نا تو پولیس ایکٹ میں اس طرح کے کسی کمپلین سیل کا کوئی ذکر نہیں ہے. پولیس ایکٹ میں ذکر ہے پبلک سیفٹی کمیشن کا. صحیح ہے. پولیس ایکٹ میں کسی کمپلین سیل کا ذکر نہیں ہے. پبلک سیفٹی کمیشن، اور ایک ایسا پبلک سیفٹی کمیشن جو ایک غیر جانبدار، ٹوٹلی غیر جانبدار فورم ہوگا، جہاں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک شفاف انکوائری ہوگی. جب شفاف انکوائری ہوگی تو تب یہ چیزیں رکیں گی. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں رک رہی چیزیں، کہ اب سر عام ایک پولیس والا کہتا ہے اگر کوئی آدمی غلط کر رہا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ جی آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں تو درخواست دوں، وہ کہتے ہیں جی جان بھی دو گے، آئے گی میرے پاس. یہ نہیں کہ عام آخری حل پھر وہی آتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ ایون آئی جی صاحب کو بھی اگر اپلیکیشن دے دیں، یا کہ وہ مطلب ایون دو، یعنی آپ اگر جو ہیومن رائٹ سیل ہے ہائی کورٹ کا، پشاور ہائی کورٹ کا ہیومن رائٹ سیل، وہاں اپلیکیشن دے دیں، آپ وزیر اعلیٰ کمپلین سیل میں اپلیکیشن دے دیں کسی پولیس والے کے خلاف کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ مارک ہوتی دستخطی ہوتی آتی ہے جی ڈی پی او صاحب کے پاس، اسی اطار کے لونڈے کے پاس جس نے آپ کو بیمار کیا. اچھا ڈی پی او صاحب کے یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ افسران تو دیکھتے نہیں، افسران کے پاس نہ اس اپلیکیشن کو پڑھنے کا کوئی وقت ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کے جو سیل بنا ہوا ہے، وہ سیل وہ جو ہے وہ دستخطی کے بعد وہ فلاں سرکل، فرض کرے ڈی پی او صاحب کے پاس آ گئی، وہ دیکھتے ہیں جو کمپلین سیل کے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس سرکل کی ہے. فرض کریں گلیات سرکل کی ہے تو وہ گلیات سرکل کے ڈی ایس پی صاحب کو بھیج دیتے. ٹھیک ہے. وہ اچھا گلیات سرکل کے ڈی ایس پی صاحب کے پاس جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کس تھانے کی ہے، وہ ایس ایچ او کو بھیج دیتے. اچھا وہ دیکھتے ہیں کس کے خلاف ہے، وہ اس کو بھیج دیتے بھائی تیرے خلاف درخواست آئی ہے، اس سے کچھ ذرا دیکھنا اس کو. آپ دیکھ. سردار صاحب آج کی نشست میں ہم نے اوور آل ایک سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کی. ایسے ہی ہے. نیکسٹ ہم دیکھیں گے جو ہمارا پبلک سیفٹی کمیشن ہے، اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے کہ اس کو چناؤ کیسے ہو. ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑا ہمارے ساتھ پروسیجر ہوتا ہے. اس پہ میں تھوڑا سا بتا دوں لیکن ہم ڈیٹیل بات
یہ ایسا تھا کہ جو پہلے 2017 کا جو پولیس امینڈمنٹ رول تھا اس کے تحت یہ بیسیکلی پبلک سیفٹی کمیشن جو ہے یہ 2002 میں سے یہ شامل ہو رہا ہے پولیس ایکٹ میں. ٹھیک ہے. اس وقت تک جو اس میں تھا وہ چونکہ کچھ چیزیں بعد میں چینج ہو گئی, ڈسٹرکٹ اسمبلی کا اس میں بڑا رول تھا, ڈسٹرکٹ اسمبلی ختم ہو گئی, کچھ اور ایسے ادارے تھے. تو اب سننے میں آیا ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے جو رولس ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں ہو رہی پولیس ایکٹ میں کچھ تبدیلی کی ہے. سر پولیس ایکٹ میں کچھ تبدیلیاں ابھی بھی حال ہی میں ہوئی ہیں. اسی میں یہ اچھا یہ اسی میں یہ اسی میں آ گیا. اب اس میں تبدیلی کے بعد اب وہ دوبارہ اس کی امپلیمنٹیشن پبلک سیفٹی کمیشن کی کرنے جا رہے ہیں. صحیح ہے سر. سر میرے خیال میں آج کی نشست کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں. جی بالکل, اور شارٹ سا بریک ہونا چاہیے. یہ آپ ایشورٹی کروا دیں ہمارے ناظرین. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی بالکل ایسا ہم اس پر بات کرتے رہیں گے. اور ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ ہمارا مقصد اصل میں کسی پہ تنقید نہیں, لیکن ہم کم از کم عوامل کو بالکل جی ان عوامل کو سامنے لاتے ہیں جہاں افسران بالا بھی اس طرف توجہ دیں. ناظرین آج کا میرے خیال میں ایک ظاہر ہمارا ایک بنیادی جو سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے ہمارے تھانے اور شفا ہمارے اس کا, تو اس کے حوالے سے ہماری ایک نشست رہی سردار شبیر صاحب سے. یہ سلسلہ آئندہ بھی چلتا رہے گا. ہمیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.